नजरिया कायम कर रहा है। कोई जलसा करवाएगा, बोले ओ मौलाना साहब लोगों के लिए पेड़ भरने के लिए सामान हो रहा है, यानी वो बड़े मकसद को छोड़कर सिर्फ निगेटिव पहलू पे गौर करेगा। जबकि एक हदीस पाक में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अली, जहां तुम जा रहे हो वहां पहले तलवार मत चलाना, यानी पहले जंग मत करना, पहले लोगों के सामने दीन का पैगाम पेश करना। अगर उन लोगों ने तुम्हारी वजह से, अगर वह लोग हिदायत पा गए, एक आदमी भी राह रास्त पे आ गया, तो आका कहते हैं, अली, यह काम तुम्हारे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि नींद नहीं आए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, तवज्जो से सुनिएगा कि एक जुमले की खबर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई बोझ है, नहीं, एक एक जुमला आपके सीने को रोशनी देगा। मैं वक्त बर्बाद करने का आदी नहीं होता हूं, वो बातें जो आप तन्हाई में भी गौर करें तो वहां से रोशनी मिले, आपके सीने को अमल खैर की तरफ प्रेरित करे, इस तरह की बातें मैं कोशिश करता हूं कि मैं बोलूं। अब जो लोग कहते हैं जलसा कराने से कुछ नहीं होता, इस हदीस की रोशनी में सुनिए, मौला अली को हुजूर ने क्या कहा, अगर तुम्हारी गुफ्तगू से एक आदमी मोमिन बन गया, राह रास्त पे आ गया, तो यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से तेरे लिए बेहतर है। 1400 साल पहले अरब में सुर्ख ऊंट बहुत बड़ी नेमत लोग समझते थे। जैसे आज की तारीख में किसी को 50 लाख की कार मिल जाए, किसी को 1 करोड़ रुपए की लारी मिल जाए, 20 चक्का वाली लारी, 30 चक्का वाली लारी मिल जाए, तो वो अपने आप से मुकद्दर का धनी समझेगा कि अब हमारे लिए कोई टेंशन नहीं, यह लारी है, रोजी रोटी के लिए काफी। वही है अरब में सुर्ख ऊंट, लाल रंग का ऊंट, बहुत बड़ी महंगी कीमत पे बिकता था वो। हुजूर कहते हैं कि तुम्हारे लिए उस लाल ऊंट से यह काम बेहतर है। अब अगर मैं उसकी तशरीह ये कर दूं, 1 लाख रुपया मैंने चंदा किया, चंदा करके मैंने जलसे का पोस्टर छपवाया कि नाच गाना कॉमेडी नहीं बल्कि आलिम आएंगे, दीन सिखलाएंगे। जलसे का पोस्टर जब भी छपता है उसका ये मतलब होता है कि एक मौलवी आएगा, कुरान हदीस बोलेगा। वही उसी का नाम हुआ सुल्तानुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, दयार हबीब कॉन्फ्रेंस, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। का मतलब यही हुआ कि एक मौलवी आएगा, दीन बोलेगा। ऐसा नहीं कि उस पोस्टर का ये मतलब हुआ कोई मौलवी आएगा लतीफा छोड़ेगा कि हम लतीफा नहीं सुनने को मिल रहा था हम भाग जाएं, या कोई सपना चौधरी आएगी डांस करेगी, नहीं, उसका मतलब ये होता है कि मौलवी आएगा, दीन बोलेगा। जब पोस्टर ही छपा के एक मौलवी आएगा, दीन बोलेगा, फिर जलसा में आके 1 मिनट के बाद उठ के भागने का क्या मतलब हुआ? 10 मिनट बैठा और बिल्कुल फूली ही और भाग गया, इसका क्या मतलब हुआ? जब तुमको मालूम है कि पोस्टर में ताजदार अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस का नाम छपा है, इसका मतलब है जलसा है। जलसा का मतलब है दीन की बात होगी। अगर दीन की बात नहीं सुननी थी तो जलसे में आया क्यों था? और जब आया है तो खुजली क्यों हो रही, भागता क्यों है, जलसे को उजाड़ता क्यों है? जलसा शुरू होता है 10 बजे, 12, 1 बजे खत्म हो जाता है, 3 बजे, 3-4 घंटे, कहीं कहीं आजकल चलता है 5 बजे तक, पर अक्सर जलसे 12-1 तक चलते हैं। तो फिर 2-3 घंटे जब बैठना है, फिर यहां खुजली क्यों होती है, फिर यहां आदमी भागना क्यों चाहता है? और फिर मौलाना अगर कुरान हदीस बोलता है तो फिर उसको बोरियत का एहसास क्यों होता है? मौलाना लतीफा बोलने तो नहीं आया है, वह जोक कहने तो नहीं आया है, वह नाचने तो नहीं आया है, वह दीन इस्लाम की बात बोलने आया, बोल रहा, और हम सुनने आए हैं, सुन रहे हैं। जब ये 2 बातें हो जाएंगी तो कोई जलसा उजड़ेगा नहीं, सारा जलसा कामयाब होता चला जाएगा। और जलसा खत्म होने के बाद कोई ये नहीं बोलेगा जलसा जमा नहीं, सब यही बोलेगा कि मैंने 3 घंटे इबादत में गुजार दिए, जलसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए नफा बख्श साबित हो गया। और जहां नीयत में फसाद हुआ, कॉमेडी, लतीफा, मुशायरा, कव्वाली, ये तन मन गन, ये सब सुनने का जहां नीयत लेके आए, और उसके यहां से लौटने के बाद वही बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। जलसा वाला बोलेगा 1 लाख मेरा पानी में चला गया, पब्लिक बोलेगी मेरा 2-4 घंटे बर्बाद हो गया। यानी काम करने के बाद भी चेहरा लटका रहेगा, चूंकि नीयत खराब। और नीयत अगर अच्छी रहेगी,
محفل شروع ہوئی بارش ہو جائے، اسے کوئی بحث نہیں، میرا ارادہ نیک تھا، میں نے قدم بڑھا دیا، اور جو نیکی کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے وہ کام ہو یا نہ ہو نیکی کا پورا پورا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ وہاں کوئی چہرہ لٹکتا نہیں ہے، اپنا کام پریاس کرنا ہے۔ کسی کے گلے میں چادر ڈال کے مسجد میں گھسانا یہ نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ کسی عالم پہ فرض ہے۔ نبی محترم اور سارے انبیاء کرام اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، لوگوں کو دین کا پیغام سناتے تھے، اسی لاکھوں میں سے کوئی کھنچ کھنچ کے نیک بن جاتا تھا، ایمان لے آتا تھا۔ وہی کام آج بھی نبی محترم کے نائبین علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اپنے حساب سے قرآن بولتے رہیں، حدیث بولتے رہیں، اچھے ڈھنگ سے سمجھاتے رہیں، اور اگر اسی میں سے کھینچ کھینچ کے ایک دو آدمی اگر نیک بن گیا تو نہ تمہارا کام بن گیا۔ یہی کام ہے کسی کے اب حضرت درسہ کرانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کوئی نیک بن ہی نہیں رہا ہے، یہ بالکل گندی بات ہے، بالکل بیکار پھوڑ قسم کی بات۔ کوئی نیک نہیں بن رہا ہے، کوئی ہدایت نہیں پا رہا ہے، تم ہمارے ذمہ ہے کیا کسی کو نیک بنا دینا؟ ہمارے ذمہ ہے کسی کے گردن میں ہاتھ ڈال کے مسجد گھسا دینا؟ نہیں، دل بدلنا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام صرف بولنا ہے، ہمارا کام صرف سمجھانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے حبیب آپ لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، کہتے رہیے، سناتے رہیے۔ جب 50 دن سنائیں گے سینے میں دل ہے، ایک دن جب دل پسیج گیا تو سمجھ لیں کہ اس کا کام بن گیا۔ یہی ہے جب اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بات کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ جائیں، جہاں جہاں وہ آنسو کے قطرے جائیں گے وہاں وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضور فرماتے عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روتی، اور ایک وہ آنکھ ہے جو سرحد پہ مجاہدین کی حفاظت کے لیے کھلی رہتی۔ یہ دونوں آنکھیں جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کبھی پریاس کریں کہ آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلیں۔ بیوی کی محبت میں رونا اور ہے، دکان نہیں چلی، شام میں سٹر لگا کے روتے ہوئے گھر آئے وہ رونا اور ہے، بچہ بیمار پڑا اس غم میں رونا اور ہے، بیٹی کی شادی ہوئی داماد بد اخلاق مل گیا اس کے لیے آنسو بہانا اور ہے، بیٹا بد اخلاق اور بدتمیز ہو گیا اس کے لیے رونا اور ہے، لیکن جہنم کے خوف سے رونا اور ہے، جنت کے شوق میں رونا اور ہے، اپنے خالق کی نافرمانی کو یاد کر کے رونا اور ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو میرے اعمال سے مسکراہٹ ملے اس فکر میں رونا اور ہے۔ اس فکر میں کروڑوں میں کوئی روتا ہے، اور بیٹا بیٹی کے لیے سب روتا ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے۔ جو رب کے لیے نہیں روئے گا، جو جنت کے لیے نہیں روئے گا، جو جہنم کے ڈر سے نہیں روئے گا، جو قیامت کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنے کے لیے نہیں روئے گا، جو اپنی بری موت کی فکر میں نہیں روئے گا، جو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں روئے گا، صاف لفظوں میں جو دین کے لیے نہیں روئے گا، اللہ اس کو دنیا کے لیے رولائے گا، اور تڑپا تڑپا کے رولائے گا، اور اس رونے سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے تہجد میں رونے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت میں رونے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور دین کی محفلوں میں جنتیوں کا چہرہ دیکھ کر اسے رونے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، صرف ایک بات قرآن کی، پھر اس کے بعد دوسری بات۔ پہلی بات بہت امپورٹنٹ بات، ان کو غور سے سنیے گا۔ یہ قرآن جو نصیحتوں کا خزانہ دیتا ہے، یہ قرآن جو ہدایتوں کا مجموعہ ہے، یہ قرآن جو انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز کی ایک ٹریزری ہے، وہ خزانہ ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر نے کہا تھا، the Quran word to word is the resource of energy
یعنی قرآن حرف بحرف یہ طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو ریڈر اور لسنر یعنی پڑھنے والا سننے والا دونوں کو یہ قرآن برابر انرجی عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ انرجی جو مصیبت میں حوصلہ دے، وہ انرجی جو سنکٹ کے بیچ میں گھرنے کے باوجود اسے احساس کمتری اور نرفس کا شکار نہ ہونے دے، وہ انرجی جو دنیا میں ہر قدم پہ حوصلہ کے ساتھ جینے کا مارگ دکھلائے، وہ ہے قرآن کریم نصیحتوں کا خزانہ۔ جہاں آدمی ہمت ہار بیٹھتا ہے، جہاں حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں آدمی خودکشی کے کگار پہ پہنچ جاتا ہے، جہاں آدمی جھنجلا کے زہر کھا کے مرنا چاہتا ہے، جہاں آدمی مصیبتوں میں گھر کے کہتا ہے اللہ کہاں ہے، اسلام کی مدد کہاں ہے، یعنی مایوسیت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، ایسے حوصلہ شکن ماحول میں قرآن کی ایک ایک آیت کریمہ آدمی کو حوصلہ عطا کر دیتی، جینے کا شعور بخش دیتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا فیض سے محروم نہیں رہتا، کوئی پڑھ کے تو دیکھے، کوئی قریب آ کے تو دیکھے۔ بس ایک سماج کا کلچر اور قرآن کریم کی آیتوں میں کیا کہا گیا ہے، میں کیا سوچتا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا، میں کیسا جینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ہماری اس جینے کو کس طرح سے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اس کو آپ ملاحظہ کیجئے۔ عام طور پر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اس کی زندگی مستی میں گزرتی ہے جن کے گھر میں خوب کھانے پینے کا سامان، وہ مست ہے جن کے گھر میں خوب شاندار بنگلہ ہو، شاندار گاڑیاں ہوں، خوب قیمتی کپڑے پہنتے ہوں، ہر اعتبار سے مستیاں ہی مستیاں ہوں، اور لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کس لیے، میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا اور بڑی کمائی کرے گا، مست رہے گا، یہی ارادہ ہے۔ ہم لوگ اس لیے مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے، مدرسے میں پڑھائیں گے تو بچہ مؤذن بنے گا، مؤذن بنے گا تو 4000 مہینہ کمائے گا، 4000 میں وہ روٹی کھائے گا کہ سبزی کھائے گا کہ بچوں کے اسکول کی فیس دے گا۔ ہم لوگ اس لیے مدرسے میں نہیں پڑھاتے بچوں کو، ایک مدرسے میں پڑھنے کا ایک بچہ مسجد کا امام بنے گا، مسجد کا امام تنخواہ کتنی ہوگی، وہ مشکل تمام 10,000 روپے مہینہ۔ اس مہنگائی کے زمانے میں 10,000 سے وہ کیا کرے گا، مکان کا کرایہ دے گا کہ بال بچوں کو کپڑا دے گا کہ بیمار پڑنے کے بعد علاج کرائے گا۔ ہم لوگ اس لیے نہیں پڑھاتے بچوں کو مدرسے میں کہ وہ مؤذن اگر امام نہیں بنا تو اسی مدرسے میں جا کے بچوں کو پڑھائے گا، تنخواہ کتنی ملے گی، 10,000 مہینہ، وہ 10,000 روپے مہینہ خود سے فطرہ زکوٰۃ کلیکشن کر کے اس کو لینا ہے، اس لیے کون پڑھائے گا مدرسے میں۔ اب میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، نہیں کچھ تو گئی گزری حالت میں بھی اپنی کلینک میں اگر بیٹھ گیا تو مہینے میں 1 لاکھ تو کما ہی لے گا، اور اچھا سے کھائے گا پیے گا، دھیرے دھیرے 2-4 کٹھا زمین خرید کے شاندار 10 منزلہ مکان بنا لے گا، مست رہے گا، پلاؤ بریانی کھائے گا، سیب سنترا کھائے گا، اور بال بچوں سے مل کر کے مسکراتی زندگی گزارے گا، ہنسی خوشی رہے گا، ہنسی خوشی سے رہے گا۔ میرا داماد وہ بنے جو نوکری والا ہو، چاہے بیٹی بوڑھی ہو جائے، 40 سال کی ہو جائے، بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 30 سال سے آگے لڑکی جاتی ہے تو جو بچہ پیدا کرنے کی بھرپور توانائی 20 سے لے کے 30 کے بیچ میں ہوتی ہے، وہ 30 کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ 30 کے بعد شادی ہونے میں اکثر عورتیں یا تو بانجھ رہتی ہیں یا پھر 1-2 بچے کے بعد ہی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی ہیں۔ تو ایک باپ جن کے ارد گرد 5 جوان بیٹا بیٹھا ہے، وہ باپ ایسے ہی مست نظر آتا ہے جیسے ایک پہلوان ہو۔ ایک باپ اگر 10 بیٹوں کے بیچ میں بیٹھا ہے، اگر کسی گلی سے گزر جائے تو سارا گاؤں تھرانے لگتا ہے، یعنی 10 بیٹوں کا یہ باپ ہے۔ وہ پہلے زمانے کی سوچ تھی، اور آج کیا ہماری سوچ بن گئی ہے، ایک ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 آدمی ہیں ہمارا 2 بچہ، اور آج اور ایک نئی سوچ آ گیا، ہم 2 ہمارے 1، یعنی صرف ایک میں آؤٹ ہو جانا ہے۔ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پڑھائیں گے، اس کو کہاں سے مینٹین کریں گے، کہاں سے کپڑا دیں گے، ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 ہمارے 1۔ اب ذرا سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی کا نام، حضور کی خدمت میں 10 سال تک رہے، کبھی اف تک نہیں کہا سرکار نے ان کو، مست رہے، خدمت کرتے رہے۔ حضور نے دعا دے دی، اے اللہ انس کے مال اس کی اولاد میں برکت عطا کر دے۔
جیسے ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں, کوئی بچہ رہتا ہے مطلب آج کل تو وہ ملتا نہیں ہے, ہاں ہاں کر کے بھاگنے والا, مولوی صاحب یار ہے, ایسا بول کے چلا جاتا ہے. بارہ پہلے کیا ہوتا تھا, مولانا صاحب آئے ایٹیچی ہاتھ سے لے لو, اب بیٹھ گئے جیسا پیر دبا دو. ہم لوگ بچپن میں آج سے 40 سال پہلے گاؤں میں جلسہ ہوتا تھا, خوب دوڑ کے جاتے تھے, ایٹیچی لے کے آتے, رکھتے, پانی دیتے, سر میں تیل لگاتے, سب یاد ہے. جتنے ہمارے علاقے کے مقرر لوگ تھے خوب خدمت کرتے تھے. اور آج کل کا بچہ ہو میں دیکھے گا کہ مولانا صاحب چپل کھوج رہا ہے مگر کوئی کھوج کے نہیں دے گا. وہ دیکھے گا کہ وہ سوٹ کیس لے کے جا رہا ہے, کوئی پکڑے گا نہیں, سب منہ دیکھے گا. مولوی صاحب بولے گا. اچھا آدمی خدمت کرنا چاہتا ہے, اور جب کوئی آدمی آ کے ہاتھ پر دبائے گا تو آپ کیا کریں گے, آپ ان کو دعا دیں گے کہ یا اللہ ان کو علم دے دے, عمل صالح کی توفیق دے. اور دعا, حضرت دعا کیجئے, دعا کیجئے, دعا کیجئے, یہ کلچر چلا ہوا ہے, دعا کروانے کا کلچر. یہ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ آپ دوسروں کا دل اتنا جیت لیجئے کہ اس کے رونگٹے سے دعا نکل جائے. یہ ہے اصل میں اسلامی کلچر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید الانبیاء کانفرنس. امی ہمارے لیے دعا کیجئے گا, ابا ہمارے لیے دعا کیجئے گا, یہ فیشن ہے. امی اور ابا سے دعا کی درخواست نہ کرے آدمی. ابا کے سر میں اتنا تیل لگائے, پیر کو اتنا دبائے, باہر سے آ کے وہ شاندار نفیس قسم کی مٹھائی ابا کو دے. جیسے ہی باپ کھائے گا کچھ نہیں بولے بیٹا, وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا اے اللہ میرے بیٹے کو مالدار بنا دے, اس نے میرا دل خوش کیا ہے, تو اس کے دل کو خوش کر دے. یہ ہے دعا. اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مومن کی غائبانہ دعا قبول ہوتی, سامنے چاپلوسی, حضرت دعا کہ ہاں اللہ آپ کو اچھا کرے, اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کو بھلا کرے, یہ چاپلوسی ہے. اور یہاں سامنے کوئی نہیں ہے, میں تنہائی میں دعا کروں کہ اے اللہ ہمارے اعجاز بھائی کو بیماری سے بچانا, اور اعجاز بھائی کو خبر تک نہ ہو کہ میں نے ان کے لیے دعا کی ہے. غائبانہ دعا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ قبول فرماتا ہے. وہ غائبانہ دعا میں اخلاص ہوتا, دکھاوا نہیں ہوتا, تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی. ورنہ اکثر ہاں آپ کے لیے ہم دعا کیے تھے, یہ نمائش ہے تاکہ دوسروں کی چاپلوسی یہ جان لے کہ ہمارا ہمدرد ہے. کیے تھے نہیں, بلکہ بند کمرے میں تنہائی میں دعا کر دیں. اور معلوم ہے حدیث میں کیا آیا ہے, جب ایک مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے غائبانے میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی کو ایسا ایسا دے دے, تو دوسرا فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کو اس سے اچھا عطا کر دے. جس سے کام ہوتا ہے وہ کام کرنا ہی, وہ دعا کروانے کا کلچر. دعا کیجئے, دعا, خدمت سے آدمی کا دل جیتا جاتا ہے, خدمت کرنا چاہیے. اور ہاں میں کہہ رہا تھا کہ آج آدمی بولتا ہے کہ میرا بیٹا خدمت, میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, میرا داماد ایسا ملے. نہیں, وہ بات بھول گئے ہم. یعنی خدمت سے خوش ہو کے دعا دی جاتی. حضرت انس اتنی خدمت مصطفیٰ کی کرے کہ سرکار نے دعا کر دی. کون؟ جو کونین کے مالک و مختار ہیں, جن کی دعا مستجاب ہے. وہ دعا ادھر نکلے اور دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یعنی ادھر دعا نکلے ادھر قبولیت سے ٹکرا جائے باب اجابت. یعنی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. ہاں, یہ ہمارے شہزادہ حضور شیر بہار حضرت مولانا حافظ و قاری ارشد رضا رضوی وہ تشریف لا رہے ہیں. سارے لوگ ادب سے اٹھ جائیے, نعرہ تکبیر, بھاگیے گا نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزادہ حضور شیر بہار, شہزادہ حضور شیر بہار حضرت علامہ مفتی ارشد رضوی صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی ارشد رضوی صاحب قبلہ, مدرسہ غوثیہ الطافیہ مرکن شریف, جشن دستار بندی. سبحان اللہ. بیٹھ جائیے. اور جو آگے کرسی خالی ہے اس کو پیچھے سے آگے آ جائیے. اب دیکھیے میں بالکل آنکھ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور آپ کا بھی تقاضا ہے ادب کا کہ آپ میں آگے والی کرسی کو بھر دیجئے تاکہ لگے کہ ہاں پوری محفل بالکل جمی ہوئی ہے اور آپ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں. سارے لوگ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. حضرت معذرت ہے, ذرا تھوڑا تکلیف ہے.
ہاتھ فریکچر کر گیا ہے پرسوں یہاں کاندھے میں. جی بیٹھ جائیں, دعا فرمائیں. بیٹھ جائیں, بھاگو مت کوئی. جنتی محفل سے جو بھاگے گا سمجھ لو کیا حال ہوگا. جنتی محفل سے بھاگو مت. جو مسجد کو اجاڑتا ہے اللہ اس کو اجاڑ دیتا ہے, جو مدرسے کو اجاڑتا ہے اللہ اس کو اجاڑ دیتا ہے, اور جو جلسے کو ذکر کی مجلس کو اجاڑتا ہے اللہ اس کو اجاڑ دیتا ہے, اور جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اسے آباد کر دیتا ہے. بولیے سبحان اللہ. جو جلسہ کو آباد کرے گا اللہ اسے آباد کر دے گا, اللہ اسے صحت دے گا, تندرستی دے گا, اس کی الجھنوں کو دور فرما دے گا. اس لیے کسی کی دل جوئی کی کسی کا منہ بھرائی کے لیے نہیں, بلکہ ارادہ آخرت کے نقطہ نظر سے ہمیشہ اسی ارادے سے آپ محفل میں آئیں. نیک لوگ